56. Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل Salam. محمد وعجل فرجهم. Let's start with reciting Surah Fatiha for all the marhum for Kul Mu'min and Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal farajum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد. First off, I want to congratulate everyone on this very, very great occasion. This is the Wiladat. Somebody's unmuted. If you guys can mute the background, I think I hear some feedback. Unless if that's me. Okay. One second. I think I'm not muted here. Okay, but Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sorry about the feedback. Hopefully it sounds nicer now. I wanted to make sure that we have the best audio when I congratulate everyone on this blessed occasion, the birth of Bibi Zainab alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. For those of you who don't know, she is the daughter, the firstborn daughter of Hazrat Ali alayhi salam and Bibi Fatima Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. Ya Allah, please accept our ibadah today. Please give us the good sense and the intelligence to celebrate today properly, to remember the Ahlul Bayt, remember those which you love, and accept our remembrance of them, and allow them to stand in intercession between us and you when we need our du'as granted, when we need forgiveness, and especially on the day of judgment. And on this day, if there's anything bad going on in our life, Ya Allah, help us open our mind to see that this is a day of celebration, a joy of felicity, a day of joy and felicity, so we could feel happiness in our heart on this very blessed day. And the only sorrow we should feel today is that of the tragedy of Karbala. And I say that because on this day, when Bibi Zainab was born, Hazrat Ali alayhi salam and even the angel Jibreel wept because they knew of what would become of the eventuality of how she would spend her life in ibadat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. Really excited. We have a great program today. How lucky are we that on this night of Bibi Zainab's birthday, it is also Shabbat Jummah. So we're going to do our Dua Kamal program, which we're going to start with recitation of Hadith Kissa by the very handsome and talented Mazhar Reza. After that, we're going to have brother Jay-Z, the one and only, is going to come and drop some Dua Kamal on us. And then after that, brother Ali Kazmi, he's agreed to stay in town a little bit longer so he could read Yasin for us. How lucky are we? And so after that, we're going to have we have some original poetry written by the artist formerly known as Brother Dosa. He's going to give some original poetry on the Princess Bibi Zainab. We have a speech written by the young sister Asya, and then there's an English speech and Mankaba that will be beautifully recited by, again, no other than the wonderfully talented and okay basketball Jay-Z. And then there will be the main speaker, Maulana Sadiq Hassan Saab, is going to give us a speech on Bibi Zainab. So we have a pretty good program for everybody. Inshallah, Allah accepts all of our dua, purifies our intentions, our deeds, accepts our deeds, and gives the sawab of our deeds to our marhum and to all the mu'minin mu'minat, those who wanted to come today and couldn't, those who
for some reason or another, aren't able to celebrate properly today, Ya Allah, give us the sawab and the forgiveness and all of the benefits that come from remembering those you love, and give it to the entire mu'min and mu'minat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa and again, I always think it's amazing on a night like today when we celebrate the expansion of the house of the Ahlul Bayt. We get to hear the great story of Hadith Kissa. Brother Muhammad Raza Mazabai, please recite, help us with the beautiful recitation of Hadith Kissa. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. اللهم صل salli على ala Muhammad wa محمد ali وآل Muhammad محمد wa وأجل فرجهم على أعدائهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخلت علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكمال. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، فقد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء كما كانت إلا الساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، يا السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ برسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني أنا وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله عز وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت أو عليهم الرحمة وخست وحفت بهم الملائكة واستغفرت له إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم. Mu'minat, please read Surah Fatiha for Kullu Mu'min Mu'minat, especially the ancestors of my family, my grandfather, my grandmother, and my dadi and my dada as well, inshallah, from the Raza family and the Sagarwala family and Kullu Mu'min Mu'minat. Ar-Rahman Ar-Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. I'm going to be reciting Surah Yasin, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. If you guys can please recite a Surah Fatiha for all Mu'mineen and Mu'minat. Thank you. Brother Muhammad wa ali Muhammad salawat. Please recite Surah Fatiha for Kul Mu'min Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه اللهم صل على محمد وعلى محمد وجه فرجه. يا قدوس أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء
وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباكي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائه ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فاضح من البلاء أقلته، وكم من إثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تقذحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما إن اتبعت فيه هوى نفسي
ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك والزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وادخالك إياي في سعادة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولا هجابه لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض
يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وابكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهمني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أذجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بقاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيتك وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف ومن فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك
أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر هذي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأعمالي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرها إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، ودنو منك زنو المخلصين، وخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فقد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك،
واقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهيجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم مع رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على Muhammad محمد wa ali وآل محمد. Muhammad ajil farjahum. Up next, that was one more time. That was really beautiful, Brother Jawad. Up next, we have Asya to give a little speech about Bibi Sakina. Please invite her with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Bismillahirrahmanirrahim. The house of Imam Ali and Bibi Fatima alayhi salam was blessed on the 5th of Jamada al-Awwal because their beloved daughter Zainab came to this world. When Imam Ali saw Zainab, he started to cry. When Imam Hassan saw his father crying, he said, "Oh father, Allah has given me a sister. Why are you crying?" Imam Ali said, "My son, you will find out soon." When Prophet Muhammad saw the young child, he named her Zainab, which means ornament father. Bibi Fatima asked why Imam Ali is crying. Prophet Muhammad said, "This child will face great trouble. She will mourn her whole family." So she got the title of Mother of Misfortunes. 2 years later, Bibi Fatima gave birth to another daughter. Her name was Kulthum. Zainab and Kulthum grew very close to each other. Zainab resembled her grandmother, Bibi Khadija. Her personality was so much like her mother, she was called Sania Zahra. Bibi Zainab has so many names, like patient, the most intelligent lady of Bani Hashim, learned without being taught, perfect, and more. One day, the Prophet saw Bibi Zainab crying. He asked her, "Why are you crying?" She responded by saying she had a bad dream. The Prophet wanted to know what it was, and she said she got tossed in the air, then found herself stuck in the branches of a huge tree. The wind was so strong it uprooted the tree. She got hold of its branches, but they broke. She grabbed the twigs, but these gave in and she fell. The Prophet said, "The tree in the dream is him, and he will soon leave. The branches are your parents, the twigs are your brothers. They will leave before you, and you will suffer over their loss." Bibi Zainab went through a lot, but still stayed strong and always brave and patient. So we should all try to spread the word of Islam like Bibi Zainab. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad ali wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Up next, we have Brother Jay-Z for Monkabad, but that was really beautiful, Asya. But can we get a loud salawat for her? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum.
آپ سب کو جشن بی بی زینب کی ولادت پہ بہت بہت مبارک. ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں مقام زینب کا. اسم اعظم ہے نام زینب کا، اسم اعظم. اور میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں. میرے بارہ امام زینب کا کیا بتاؤں. اور تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل. تو بھی ہو جا غلام زینب کا، تو بھی ہو جا غلام زینب کا کیا بتاؤں. اور اللہ اللہ ہے تیری قسمت، اللہ اللہ ہے تیری قسمت. تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا سلام زینب کا. اور سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا. دیکھا تم سب نے کام زینب کا، اور بن گیا خود علم سے کاغذ پر، بن گیا خود علم سے کاغذ پر. لکھ رہا تھا میں نام زینب کا کیا بتاؤں. اور دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ. خود بھی رک کر قیام زینب کا کیا بتاؤں. اور میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا. اور ماتم شاہ یزید کے گھر، ماتم شاہ یزید کے گھر. دیکھ لو
इंतकाम ज़ैनब का देख लो इंतकाम ज़ैनब का और तेरा हम सर नहीं है मीर कोई तेरा हम सर नहीं है मीर कोई क्योंकि तू है गुलाम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का अरे क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का क्या बताऊं Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. That was beautiful, Brother Jawad. Up next, we have Brother Asr Dosa with a poem. Can we get a loud salawat before he starts? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. The light and darkness. The light and darkness. Even when they were wicked and heartless, brainless and clueless, you were the light and darkness. O Zainab, the lady of knowledge, patience, and courage, a lady of so much nur, with most of her life obscured. Our feeble minds can never understand what she could withstand. Courage of Ali, strength of Abbas, and knowledge of our Nabi. How could you imagine to ever bring down such a lady? You can never. Now look in the hellfire as they're twisting and turning, begging and yearning to get out, while Zainab is watching how we never forgot her or her brother's story, the lady of the light, the light darkness, Zainab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. That was beautiful, brother. Can we allow salawat one more time? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Up next, we have Brother Kumal for his English speech. Before that, can we get Surah Fatiha going for his mother, for Tahir Moment, for my grandfather, Ada Charnia, and the rest of the community members and the people that do not have anyone to give Fatiha for. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. We say three salawats before and after a Fatiha because it's like when people nowadays, when we give a gift to each other, our friends and families, we usually wrap it basically we wrap it in like wrapping paper, and then put in like a bag special, make it special. So but when we give these fatihas to the people that passed away in our lives, and then all the that passed away, it's like it's the same way. You're wrapping your basically prayers in a really nice way and sending blessings towards them. So that's one of the things that I learned from Brother Kumal throughout this whole volunteering at al-Asr.
So I just want to share that with you guys. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. Please recite another Surah Fatih. For good moment and moment, Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajum. Allahumma salli. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmani Maliki Yawmiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Oh Allah, I praise you. I praise you by your mercy, which embraces all things, by your strength, which you dominate all things, towards which all things are humble. Ya Allah, and before which all things are lowly, by your invincibility, through which you overwhelm all things, and by your might, which nothing can resist. Ya Allah, I praise your tremendousness, which has filled all things, by your authority, which towers over all things, and by your face, which subsists after the annihilation of all things. Ya Allah, I praise you by your names, which has filled the areas of all things, and by your knowledge, which encompasses all things, and by the light of your face, through which all things are illuminated. O light, O holy, O first of the first, and O last of those who are last. O Allah, forgive me those sins which tear apart my safeguards. O Allah, forgive me those sins which draw down adversities. O Allah, forgive me those sins which alter my blessings. O Allah, forgive me those sins which hold back my supplications. O Allah, forgive me those sins which cut down hope. O Allah, forgive me those sins that draw down tribulation. O Allah, forgive every single sin that I've committed, every single mistake I've made. O Allah, verily, I seek nearness to you through remembrance of you. I seek intercession from you with yourself, Ya Allah. Does that blow your mind? Seeking intercession of Allah to himself for us. Ya Allah, you are so generous that you allow us to gain your intercession when we're facing you. Ya Allah, please on this day, on this blessed day of the birth of Bibi Zainab, please shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. And once those blessings are showered on our behalf, and those blessings are accepted by that blessed family on our behalf, then send us your blessings and send us your mercy, because only then we'll be worthy of any of your blessings and any of your mercy. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajum. You know, Brother Selma talked about something he learned from me. One thing I need to learn from somebody is how to run this camera, right? You know, if you guys listen to my speeches, and you might be thinking today, hey, Kamal, what's going on? You're a lot more eloquent than the praise of Allah today than you've ever been. And that's because this is the translation from Dua Kamal that was beautifully recited to us by Brother Jay-Z right now. That is what we start saying in Dua Kamal. And as I was reading it today and preparing to recite it in English with the praise of Allah today, one part stuck out to me. It says, verily, I ask you, I seek intercession from you with yourself. I seek intercession from you with yourself. You see, we ask for intercession. We ask for intercession because we're not worthy to face Allah because of everything that we've done. We're not worthy to face our Maker. We're scared to face our Maker. I'm scared to face my Maker. Fear Allah. We should fear Allah, right? So we seek intercession from who? Prophet Muhammad, Bibi Fatima, Imam Hassan, Imam Hussein, right? We seek their intercession. But Allah is so generous, and Allah is so kind, and Allah is so loving that Allah allows us to seek His own intercession when facing Himself, when facing Allah Himself. MashaAllah. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mind blowing. Mind blowing. The more you learn about the greatness of Allah, right? People want to know what Allah is. I ask you, what is Allah not? Anything that you love, Allah is the creator of it. Allah is the master of it. Allah is the decider of it. Who do you think created laughter? Who do you think created joy? Who do you think created the endorphins in our body that tell us we're having a good day? No other than Allah. And Allah does us so many ways, sends us blessings in so many ways, right? Blessings. You know, we're so blind that we can only see
tangible blessings. I see money. I see jewelry. Sometimes I'll be watching a sport and my team will win, and I'm happy. That's all blessings from Allah, right? This is how we as ignorant people get blessings from Allah, right? But how about those who the veil is taken away from their eyes and they see what this world is all about? How about those people want nothing from this world, right? When Allah loves them and sends them blessings, what kind of blessings does He send them? He sent them opportunities to continue to praise Allah when nobody else will praise Allah. Continue to praise Allah in the most dire of circumstances. That's what Allah told the angels, that the humans are going to praise me no matter what I do to them. That's exactly what happened, right? Hazrat Ali alayhi salam, Bibi Fatima, Imam Hassan, Imam Hussein, they praised Allah in the most dire of circumstances, and that was Allah's gift to them, giving them an opportunity to do that. They don't care who wins on Sunday. They don't care about jewelry. They don't care about anything in this world, right? Everything in this world is an opportunity for them to go and give sadaqah and help somebody else, right? That is all it was. So when Allah gave them blessings, when Allah loved them so much that He gave them blessings, what did He give them? He gave them opportunities to earn success in the hereafter, earn success at higher levels in Jannat for them and their family, right? This is the generosity of Allah. Allah knows you. Allah knows me. Allah knows what each and every one of us wants for happiness, right? Wants for happiness and wants to view as success, and Allah provides that to us. Allah is the only thing that provides us anything. If there's anything that you feel indebted to because, you give me my sustenance, understand it's Allah that gives you sustenance. If there's anyone that you feel close to and gratitude towards because they're friendly to you, they're there for you when you need them and they love you. Allah is the creator of love, and Allah is the only one who loves you, and they are just vessels of Allah's love coming to you, right? This is the truth, right? This is the truth. We all know that's the truth, even those of us who don't want to admit that that's the truth. This is it. And our Lord is loving, and our Lord is merciful, and He tells us these things, and He tells us that He continues to send us blessings, right? We give each other gifts. Christmas coming up, people going broke, trying to celebrate Hazrat Isa's birthday, who wanted to go sleep owning nothing, right? So now let's go into bankruptcy to get Christmas presents, right? This is that time of year. 'Tis the season, right? I'll say there's two types of people that are very hard to shop for, right? One is the type of person who has everything, right? You have everything. What am I going to give you, right? Well, you have everything. What am I going to give you? That's kind of cool, right? Or there's a person who doesn't want anything. For example, it's very hard to shop for my father. Anything I give him, I'm not going to use that. That's too expensive. And it's very, very difficult. Every year I rack my mind. What am I going to do for him? What am I going to get him? And nothing was ever to his satisfactory because he was a hard shopper. There's also a third class, and then I think that is women. You ever try to buy something for a woman? Always the wrong choice. Always the wrong choice, right? But we do that, right? We give things to people we love, and what do we give them? Right? What do you give somebody you love the most, right? You give them jewelry, you give them an ornament, you give them an embellishment, you give them an accessory, nice purse, some jewelry, some shoes, right? Something. You see, Islam is a religion of detail, right? Every detail is Islam. Every detail is thought out, right? Every detail, even to the Islamic dress code. We have an Islam dress code as a Muslim, right? Dress code as a Muslim, right? But ornaments, embellishments, the accessories are something that has been taught to us. They're very important in Islam. Allah has a throne. Allah doesn't need a throne, yet Allah has a throne. Why not? Because it's Allah. Allah deserves a throne, right? If anyone deserves a throne, Allah deserves a throne. And what is Allah's throne like? What is Allah's throne like? We know that Allah's throne has embellishments on it, right? What's the biggest embellishment on Allah's throne? It's the name of Prophet Muhammad. Hazrat Ali, Bibi Fatima, Imam Hassan, Imam Hussein are glowing on his throne. The angels come in and they're in awe of just the names of these personalities on his throne, the way they shine brighter than anything in the heaven, right? And then, right, it's told in Hayatul Qulub, right? It says that Allah created man from clay, right? Clay from the earth. But He created the imams from a different kind of clay. He took clay from a gem on His throne, and He created the bodies of the imams from there. And what was left over, He created the hearts of the Shia. You see? So an embellishment from Allah's throne, an ornament on Allah's throne, right? So we're told ornaments are very important, right? Accessories, right? You think you have, your fit's on point. It's never on point. You're never gonna win at Complex Con if you don't got the accessories. You don't have the shoes. You don't have the bracelet. You don't have the hat. You don't have the little details to go with your fit,
right? No matter what you wear, okay, that's cool, but what else are you bringing? Right now, people have pins on their shoes, right? They walk around with Crocs, put pins on their Crocs now, right? Let's embellish everything. It's all about the details, right? Your fit is not complete without the accessories, right? Right? Oh, Kamal, you're talking crazy. That's not Islam, right? When Bibi Hawa came down from Jannat, when she got on earth, she put her hair up and she put roses and fragrance in her hair. She embellished her hair. You see what I'm saying? This is, Hazrat Adam alayhi salam. He was looking at himself in the lake one day and he said, oh, mashallah, I'm so handsome, Allah, right? Make me more handsome. What did Allah do? He didn't give him plastic surgery to look more like Hazrat Yusuf alayhi salam. No, he gave him a beard. Here's their accessory. Here's their embellishment. Here's their ornament, and it makes you more handsome. You see, this is something, in Islam, it's very important on the way you dress, right? The color you dress, how you wear. Even in the day of Ashura, right? You hear about the mothers getting their children ready, putting their turbans on their head. You hear about Janab Qasim fixing his shoe when he goes out into the battlefield, right? These are things that are Islam, right? Right. In fact, fashion was invented by Hazrat Idris alayhi salam, the first man to stitch clothes, right? Right. He's the father of fashion, right? This is Islam, right? Islam is all the details, all the details. And when something's great, if you want to make it greater, it says that a beautiful voice like Brother Jawad, Brother Maza, Brother Ali Kazmi, Brother Samad, all of these beautiful voices, when they recite Quran, when they recite dua, that's an ornament. Imam Jafar Sadiq says it's an ornament on the Quran, right? Ornaments, embellishment are very important in Islam, right? Giving gifts to your loved ones is very important in Islam, right? Now, what do you give somebody who not only has everything but wants nothing? Not only do you have everything, but you want nothing, right? That's Hazrat Ali alayhi salam. He was a man who was not interested in this world, not interested in this world at all. In fact, he said the most intelligent of all men is he who wants the bare minimum that this world has to offer, right? So by giving Hazrat Ali something, here's something in this world, you're insulting his intelligence because I don't need that. I am Hazrat Ali alayhi salam. You think I need these things? You think I need these gifts? I'm going to eat one item of food at the table, just one item. Milk or salt, you choose, right? This was Hazrat Ali alayhi salam. I don't want nice fluffy bread. No, I want unleavened bread. I want the bread no one's going to eat because I don't want anything from this world. So what are you going to give Hazrat Ali alayhi salam? A gift to Hazrat Ali alayhi salam, especially your loved one. A loved one. Allah loved Hazrat Ali alayhi salam. And what kind of gift did he give Hazrat Ali alayhi salam? He gave Hazrat Ali an ornament. He gave Hazrat Ali an ornament, an embellishment, and that was Bibi Zainab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. You see, Hazrat Ali alayhi salam got his name from Allah, right? He got his name from Allah. Allah sent the name down, and Prophet Muhammad gave it to Hazrat Ali alayhi salam, right? Then Imam Hassan and Imam Hussein were born. Their names were sent down from Jannah to Prophet Muhammad. Hazrat Jibril brought the name down and were given to Imam Hassan and Imam Hussein. And now the first daughter born in the house of Ali and Fatima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum, right? Allah again, right? Now this is a female being born, right? Right? Islam reveres women, right? The first female born in the house of Ali and Fatima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jal farajum. What happens? They don't name this baby for 2 days. For 2 days. And then Prophet Muhammad comes, and what happens? Allah sends Hazrat Jibreel down from the sky, and he says her name is Zainab. Zainab means father's ornament. Zainab means father's ornament, right? This was Hazrat Ali's ornament. Hazrat Ali's ornament was Bibi Zainab, right? You see the reverence that Islam gives women? Here's your daughter, and she's your ornament. It makes you look better. Hazrat Ali, you are so beautiful. Hazrat Ali, you are so strong. Hazrat Ali, you are so wise. Hazrat Ali is the gate of knowledge. It was an ornament on the gate of knowledge. An ornament on the gate of knowledge. Think about that. Think about the intelligence of Bibi Zainab, what she was destined to have, what she did have, right? And this just isn't me telling you. Bibi Zainab alayhi salam, from a very young age, Hazrat Ali would teach her one. There's only one in this house. There's only one in our life. Allah is one, right? First thing he taught her, first concept is the oneness of Allah, right? Allah is one. Allah is one. And then he taught her one. And he said, now say two. And she wouldn't say two. She wouldn't say two. And he asked her, he said, my daughter, why aren't you saying two? You say one. Why can't you say two? And she said, Daddy, if we live in a house where there's only one, how could we say two?
MashaAllah. Hazrat Ali was so proud of her, right? This is the blessing that Allah had given her. He loved her so much. Right? She had the resemblance of Bibi Khadija alayhi salam. Think about the day of Ashura. The day of Ashura when the Ali Akbar had gone out to show people, remind people that you used to see this form, the form of Prophet Muhammad, and you used to follow this form. And here is Bibi Zainab, who looked exactly like the lady who funded and founded Islam. The first lady, one of the first people to accept Islam was Bibi Khadija, and Bibi Zainab looked just like her, right? Right? The ornament on the gate of knowledge, right? At 2 years old, she had a greater concept of oneness than we can ever imagine, right? When she would teach in Kufa, she would have classes for thousands of women, right? Imam Hussein sometimes would walk by and he would listen to her speaking and he would stop. And he was so interested in what she would say. Imam Hussein would stand there and listen to her speaking. That is the intelligence of Bibi Zainab alayhi salam. That is the knowledge of Bibi Zainab alayhi salam. That is the knowledge only that, which is the ornament on the gate of the city of knowledge could possess, right? And this is the show of her knowledge didn't stop then, right? How about on the day of Ashura, the night of Ashura? On Arba'in, right? How about on Arba'in when Yazid had allowed everyone, the prisoners, to leave, and he told Imam Zain al-Abidin, he said, "You can do whatever you want. What do you want to do now? Where are you going to go?" And he said, "I'm going to ask my aunt." He was the Imam of the time, and he's going to go ask his aunt, Bibi Zainab, because that is her knowledge where an Imam is going to go and ask a question. You see, this is the ornament that is on the gate of knowledge, the gate of the city of knowledge, which is Bibi Zainab alayhi salam, right? Hazrat Ali alayhi salam was the Lion of God, is the Lion of God, right? This is an ornament on the Lion of God, right? The lion is known for its courage and its majesty, its courage and its majesty, right? What kind of courage do you think it took Bibi Zainab, right? Her mother is the one who was the first lady to save Imamat, right? Her mother was Bibi Fatima. And as soon as Hazrat Ali was given Imamat, she called her, "You are my Imam." And she protected his Imamat, going and reminding people that he is your Imam while he was in prison, right? He was in prison, right? Bibi Zainab was in prison too. Right? Think about the strength of these people. Bibi Zainab, right? She reminded people, her mother reminded people of Imamat. Bibi Zainab saved Imamat. Bibi Zainab saved Imamat. Bibi Zainab saved the world. Bibi Zainab saved us, right? Bibi Zainab, she loved Imam Hussein so much. When the day she was born, Imam Hussein looked at her and he said, "Look, Dad, Allah gave me a sister." And Hazrat Ali started to cry. When Hazrat Jibreel came down to give her the name Zainab, Hazrat Jibreel started to cry. Right? On such a blessed occasion, it's hard to talk about Bibi Zainab without the tears coming in our eyes because of the strength of Bibi Zainab, right? The strength of Bibi Zainab. You see, it was Hazrat Ali alayhi salam. He was the Lion of God, strength, courageous, right? He was the one who lifted the door of Khaybar, right? But wasn't it Bibi Zainab who lifted the unconscious body of Imam Zain al-Abidin out of the tents when they were burning in Karbala? You see, yes, Hazrat Ali alayhi salam, he had to bury Hazrat Mohsin, right? Bibi Zainab had to bury Bibi Sakina. You see the strength that these personalities had, and you see the strength that only the embellishment on Hazrat Ali could have, right? And she exuded the strength, right? She exuded this majesty. He was the chosen one, right? One of his titles is the chosen one, right? And she was an embellishment on the chosen one. So she is majesty, she is royalty, she was a princess, right? And even in the courtyard of Yazid, right? She stood there and she exuded majesty, she exuded royalty, she exuded goodness and kindness, right? She loved orphans and took care of orphans. She loved widows and took care of widows just like her father did. That is who Bibi Zainab was. That is who the ornament that Allah sent down. Allah said that this is a gift for Hazrat Ali alayhi salam. This is your ornament, right? How do you make a man like Hazrat Ali look any better? You put an ornament on him by the name of Zainab. Right? This is the Hazrat Ali alayhi salam was leading people who just a generation earlier were drowning their daughters, and now Hazrat Ali alayhi salam, right? Standing there in front of everybody with his ornament, Zainab, right? And Bibi Zainab, she wanted nothing of this world, just like her father. She saw this world as a transitory place. This is part of our travels,
Our travels too are ultimate life, right? And during the travels, right, some people pick up souvenirs, right? Some people plan ahead and, hey, we're going to go here. Maybe we should get, we're going to, I don't know, some place where they might not have food. We like, let's take mac and cheese, right? You plan for a journey different ways, right? Bibi Zainab took from this world things that would help her in the hereafter, right? What kind of things did she take? She took the benefits of patience. She took the benefit of spreading Islam, of not just obtaining knowledge, but spreading knowledge. Bibi Zainab always had such a great relationship with Imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. When she was a baby and when she was unsettled, she would cry. Yes, they were, individuals, but they would cry, right? I always tell a story. Hazrat Isa was crying one day as a baby, and Bibi Maryam asked him, he said, "Oh, my son, why are you crying?" Hazrat Isa tells Isa, "I'm crying because I'm a baby," right? Babies cry, right? Bibi Zainab would cry too. And when they didn't know how to settle her down, they would bring Imam Hussein in front of her, and she would look at his face, and she would feel calm. She would stop crying, and she would be in peace. She would be in peace. And maybe that's why Bibi Zainab reminded all of us, made sure that none of us would ever forget her brother Imam Hussein, because though we're deprived of his face in front of us, and though we're deprived of our own living Imam's face in front of us, we have the memories and we have the stories, and we have the truth of what great personalities they were, what great people they were, what great sacrifices they made, what great things they stood for, and the secret of the world of why we're here. That is what has been preserved for us by Bibi Zainab alayhi salam. Yes, if it weren't for her, we wouldn't be standing here talking about her, right? If it weren't for her, we would never be standing here talking about Imam Hussein. If it weren't for her, maybe that day on Ashura, when Yazid tried to eliminate the deen that Prophet Muhammad had perfected, right? Maybe that would have happened, but that never did happen. And Allah promised it would never happen. And Allah protected the deen. And Allah made it survive thousands of years later. Even over 1,000 years after our Imam is gone, we're still here testifying that we are certain he is here. We are certain that if we call him, he comes. We are certain that he is Muhammad Mahdi Sahib Zaman alayhi salam. And we are certain that he is our master. And we are certain for that because of the protection that Allah sent for his deen. The protection that Allah sent for his deen was no other than Bibi Zainab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa faraj. What a great gift to the world was Bibi Zainab, right? Gift to Hazrat Ali alayhi salam, gift to the world. Gift to Hazrat Ali alayhi salam was a gift to us, right? The ornament on Hazrat Ali alayhi salam was sent to save Islam because Hazrat Ali was a protector of Islam. So an embellishment on Hazrat Ali alayhi salam was that which would save Islam and make sure that the true Islam would never get forgotten until the day of judgment. That is the kind of ornament and embellishment that Allah sent for Hazrat Ali alayhi salam, right? I was thinking today that we live in a day and age when, I talked about Christmas, how Christmas got diluted into something else. Who knows how it used to be celebrated, right? Maybe it used to be celebrated in a way that actually remember Hazrat Isa properly, right? Inshallah, we're going to celebrate Bibi Zainab's, day properly, right? Inshallah. And, we live in a time when the greatness of the Ahlul Bayt is being erased from the memories, right? You erase the things, you read things you think are reliable sources, and they give you little tidbits of misinformation and trying to water down these stories, right? And we're trying to water down our history, trying to water down the truth, right? And maybe perhaps that's why the first thing, you can't even go see Bibi Zainab's shrine anymore. Can't go see her shrine. The ornament on Hazrat Ali, let's say you can go to Hazrat Ali's shrine, right? But you can't go to Bibi Zainab's, right? In order to erase the memory of Hazrat Ali alayhi salam, the enemies of Islam are starting with Bibi Zainab. They start with Hazrat Ali Akbar alayhi salam. They start with these other personalities, and they start to make them disappear from our memory, making it harder and harder and harder for us to remember the greatness of our leaders, Hazrat Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Zainul Abidin, all the way down to Imam Muhammad Mahdi Sahib Zaman alayhi salam. But we assure you, we promise you, Bibi Zainab, you stood there. When she gave her sermons, she would sound like Hazrat Ali alayhi salam. She would deliver them in the same methodology as Hazrat Ali alayhi salam, right? And in appreciation for that, oh princess of the world, princess, lioness of God, Ya Allah, Ya Bibi Zainab, we promise you that we're gonna keep your mission alive.
We're never going to forget what happened. We're never going to let anybody ruin our memory of the Ahlul Bayt. We're never going to let anyone be confused about who the chosen ones of Allah are, the true ones that we ask for intercession when we're too embarrassed to ask Allah Himself to intercede on our behalf to Himself, right? And that's why we're so lucky to have these days like today to remind us a cheat code to life. Everyone, life hacks. Give me a life hack. So many life hacks out there, right? Life hack. You want a life hack? Learn about Bibi Zainab. You want a life hack? Cry for Imam Hussein. Ask for dua after you do that. Watch your world change. Accept their love into your heart. Accept their guidance into your heart. Do the take the advice of Imam Hassan Askari alayhi salam and live life to do two things: praise Allah and gain knowledge. Praise Allah, gain knowledge. Right? That's it. You do that, right? Day of judgment's going to come. Everybody's going to be scrambling around. There's so many reminders that Allah make sure we keep on remembering the day of judgment. Day of judgment is coming. The judgment is nearer than we think. Even if it's 100 years from now, that's nearer than we think, and we're all going to be standing in judgment. And the only thing that's going to save us, is whether or not we accepted and praised Allah, and whether or not we loved who He loves. And Allah loved Hazrat Ali, and Hazrat Ali loved Bibi Zainab, and I love Hazrat Ali, and I love Bibi Zainab, and I love Allah, and Allah loves us. And because of that, inshallah, my brothers and sisters, we're all going to walk into the gates of heaven together. And so on this night, I want you to pray. Allah loves those who pray, not just for them, but for everyone. I promise you, Allah's Allah's kingdom is endless. You can have everything you want, and I could still get mine, and he could still get his, and she could still get hers, and no one's going to be lacking for anything, because Allah never leaves anybody who comes to Him. Bibi Fatima never leaves anybody who comes to her lacking for anything. So let's pray today. Let's bring each other up as a community. Pray for me. I will pray for you. Pray for our marhum. Pray for my family. Pray for my mother, my children. I'll pray for your families. Let's do this together, my brothers and sisters. Let's do this together. It's time we joined as a community and stopped all the noise that's going on about and I want that. Let's get it together. Let's come up together. It's about time. It's about time we forgot all of the selfishness in our heart and started thinking about one another. And once we do that, you watch. It's Muslims who don't understand the power of being Muslim. You talk to other people who understand Islam, and they say you have the best of everything because you're Muslim. Non-Muslims have told me that. Oh, you're Muslim. That's why you have the best of everything. And you know what? They were absolutely right. And it's something that I failed to see because my mind was blind to it. But when Allah rewards Muslims, when Allah rewards His believers, He gives them the best of rewards. So once we open our eyes and realize that we have the best of rewards right in front of us, we just need to start wanting those rewards, wanting those blessings for our brothers and sisters. And once we achieve that kind of that kind of intelligence, once we achieve that kind of unity, we're untouchable. We're untouchable, and when the Imam comes, he's going to come straight and ask us for his help. Isn't that the dream? Isn't that the dream? We want to be there when the Imam comes. He's going to ask us, "Hey, I'm here. Come help me." We're going to be there to help you, Imam. Promise you. And Ya Allah, please purify our hearts and purify our deeds. Forgive all of our sins, our sins that we committed and the sins that we're going to commit. Make us intelligent enough, insightful enough. Help us look inside ourselves enough to never stop repenting, Allah, never stop fearing you, so we can achieve success, just like it says in Hadith Qissa, in this world and in the hereafter. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajal farjulu Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next up, we have our main speaker, Maulana Sadiq Hassan Sahib. He's going to be enlightening us about Bibi Zainab. So, with a lot of what, let's please welcome our main speaker, Maulana Sadiq Hassan. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين
وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. محفل العصر ہینٹنگٹن بیچ کیلیفورنیا میں آج کی ہماری یہ اسپیچ عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے جشن اور سیلیبریشن کے حوالے سے ہو رہی ہے. لیکن جیسا کہ میرا طریقہ ہے کہ جس گریٹ پرسنالٹی کا تذکرہ کیا جا رہا ہو تو ذرا سا ان کی لائف ہسٹری کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ میسج بھی ان کے ماننے والوں تک پہنچایا جائے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حالات بیان کرنے سے پہلے اسلام کا ایک بہت ہی اہم حکم بھی آپ تک پہنچا دیا جائے، اور یہ ایک ایسا آرڈر یا ایک ایسا حکم ہے جسے آج کل لوگ بھول گئے. ویسے تو یہ پرابلم ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن 21 سینچری کی ہیومینٹی کی اس تمام تر پروگریس کے بعد جو کچھ گڈ کوالٹیز آف اے ہیومن بینگ ہیں ان کو ہم بھولنا شروع ہو چکے ہیں. اتنی کچھ آج کل کی دنیا مادی یا میٹریلسٹک ہو کے رہ گئی کہ ہر چیز، ہر کرائیٹیریا ہمارے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے اور انسان حد سے زیادہ سیلفش. آخری زمانے کی جو سائنس ہیں اس میں بھی معصومین نے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. آج کی جشن کی یہ اسپیچ میں نے سورہ رحمان کی ایک آیت سے، جو سورہ کے تقریباً اینڈ میں ہے، لاسٹ آیت تو نہیں ہے لیکن تقریباً اینڈ میں، سورہ رحمان کی ایک آیت کی تلاوت سے یہ اسپیچ میں نے شروع کی. اور اتنی فیمس یہ آیت ہے کہ ہر ایک کو یہ آیت معلوم بھی ہے، اور جو اس میں اللہ نے میسج دیا: حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو تمہیں بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کام کرنا ہے. گڈ کا ریوارڈ بھی گڈ ہونا چاہیے. اب اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو یہاں ہر آدمی دوسرے آدمی سے کنیکٹ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج تک میرے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا ہے، آج تک کسی نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی. اسلام جب اسٹارٹ اس بات سے ہوتا کہ والدین کا یا پیرنٹ کا حق بتایا جاتا تو اس کے پیچھے بھی یہی فلسفی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اس وقت نیکی کی تھی جب یو آر نتھنگ. ایک مکھی یا مچھر ہمارے فیس پہ آ کے بیٹھ جائے تو ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے. اب ان کے احسان کا
کم سے کم ریوارڈ یہ ہے کہ تم بھی پلٹ کے ان کے ساتھ نیکی کرو. لیکن یہ خالی والدین کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام نے جہاں جہاں پہ ہمیں ٹیچر اس کے احترام کا حکم دیا، ریلیٹیوز، نیبرز، علماء، تو یعنی اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آج کی جو سیلیبریشن ہے یا جو آج کا جو جشن ہے وہ رہ جائے گا. ہر شخص جو ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے اس چیز کو جانتا ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہونا چاہیے، گڈ کا بدلہ گڈ ہونا چاہیے. اور اگرچہ آج کی رات ایک خوشی کی رات ہے، ایک سیلیبریشن کی رات ہے، تو مجھے کوئی اتنی اسٹرانگ حدیث نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں امام معصوم نے یہ فرمایا کہ حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ، جنت پیراڈائز ایک ایسا باغ جس کی اسمیل یا خوشبو بہت دور تک جاتی ہے. ویسے تو ویسٹ میں عام طور پہ میں نے دیکھا کہ پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی، باغ میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن آئیے آپ پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں کیا خوشبو ہوتی ہے، ایک اسمیل، گڈ اسمیل. جنت تو خیر ایک ایسا کہ اس کو ہم دنیا کی کسی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو امام کی حدیث ہے کہ اس کی خوشبو 60,000 مائلز تک جائے گی. یعنی جو آدمی جنت سے 60,000 مائل کے ڈسٹینس پر ہے، جنت کی خوشبو اس کی ناک میں بھی آئے گی. مگر 3 ایسے گناہگار ہیں جن پر اللہ نے جنت کی اسمیل کو بھی حرام کر دیا. جنت تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو ان کو ملے گی ہی نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور ان 3 میں سے ایک اگر ہے عاقل والدین، جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا، ان کو ٹارچر کرتا ہے، ان کے لیے تکلیف لے کے آتا. تو دوسرا ہے احسان فراموش، جس پر کسی نے احسان کیا ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کی اور وہ بھول گئے. اور جیسا کہ میں نے لاسٹ ایئر کی بھی ایک اسپیچ میں کہا تھا کہ ابھی تک ویسٹ میں وہ جنریشن ہے جو بوڑھے لوگ ہیں کہ جب یہاں پہنچے ہیں تو کسی نہ کسی کے فیور کی وجہ سے پہنچے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو خود اپنی ذاتی محنت سے آئے ہوں، کسی نہ کسی نے یا وہاں لانے میں، یعنی سٹیزن شپ دلوانے میں، یا وہاں سیٹل ہونے میں کہیں نہ کہیں فیور کیا ہوگا. بھول جاتے ہیں لوگ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور حضرت موسیٰ کی ایک اسٹوری میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج بھی اس کو سن لیجیے. حضرت موسیٰ اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کا اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتا تھا وداؤٹ جبرائیل. باقی تو ہر نبی کے پاس آسمان سے وحی لے کے جبرائیل آتے تھے. اور آج کی رات جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں اس میں بھی حضرت جبرائیل کے آسمان سے رسول اللہ پہ آنے کا ذکر ہے، جو آپ آخر اسپیچ میں سنیں گے. وہ روایت ہر سال سنتے ہیں، اس سال بھی سنیں گے آپ مجھ سے. تو جبرائیل کے تھرو کمیونیکیشن ہوتا ہے انبیاء سے، مگر موسیٰ وہ نبی جن سے اللہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے اس ٹری کے ذریعے سے جو تور کی پہاڑی پر ہے، کوہ تور. تو حضرت موسیٰ کو فریکوینٹ کوہ تور جانا پڑتا. اب وہ اپنے تبلیغ کے لیے دنیا میں اس وقت جس علاقے میں بھی ہو وہاں سے کوہ تور پہ جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے ان کو آنا پڑتا. آج حضرت موسیٰ کوہ تور پہ جا رہے ہیں، ایک نئے علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک ڈیزرٹ ہے. کوہ تور تو ڈیزرٹ میں ہے. جب وہاں سے گزرے تو راستے میں ان کو ایک نخلستان نظر آیا، اوسیس. کیا اوسیس کہتے ہیں نا انگلش میں، کہ وہ ڈیزرٹ کے اندر کہیں تھوڑا سا پانی ہو تو تھوڑی گراس ہو جاتی ہے، 2-3 درخت ہو جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ مسافر وغیرہ تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں. ہر ڈیزرٹ میں یہ ہوتا. تو حضرت موسیٰ کو بھی ایک نخلستان نظر آیا، ایک اوسیس نظر آیا. تو وہ ٹریولنگ ڈیزرٹ کی بڑی مشکل ہے،
جب کوئی ایسا ریسٹ جیسے ہائی ویز کے اوپر یا موٹر ویز کے اوپر یا ایکسپریس ویز کے اوپر، دنیا کے ہر ملک میں الگ الگ نام ہیں، وہ ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ نظر آیا وہاں رکتے ہیں، تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں زمین کے اوپر ایک اپاہج آدمی پڑا، ڈس ایبلڈ، جس کا جو فیس ہے اس کی کھال بہت خراب ہو گئی، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ دونوں کسی کام کے قابل نہیں ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں رہی اور زمین پہ پڑا ہوا. حضرت موسیٰ نے دیکھا، اس کے قریب گئے اور پھر ذرا اس سے بات چیت کی. جب اس کو پتا چلا کہ یہ حضرت موسیٰ، بہت خوش ہوا. دنیا پروفٹ کی زیارت کو جاتی ہے، یہاں اس کے قریب ایک پروفٹ آ رہے ہیں اور اتنے بڑے پروفٹ. خوش ہو گیا کہ آج مجھے زیارت ملی. حضرت موسیٰ نے گھبرا کے کہا کہ تیری کیا حالت ہے یہاں پہ، تو اس حالت میں؟ کہا کہ یا نبی خدا، میں اللہ کی عبادت کا اتنا شوق رکھتا تھا، مجھے اتنی پسند تھی اللہ کی عبادت کہ میں نے اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنا سٹی، اپنا ٹاؤن سب چھوڑ دیا اور یہاں جنگل میں آ کے رہ گیا. اور یہ جو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں یہ بائی برتھ نہیں، یا ڈیو ٹو اینی کوئی ٹراما یا ایکسیڈنٹ یا اس کی وجہ سے نہیں. میں نے اللہ کی عبادت میں وضو کے لیے اتنا پانی اپنے چہرے پہ ڈالا کہ میرے چہرے کی کھال یا اسکن خراب ہو گئی، اور میں اللہ کی عبادت کے لیے اتنا میں نے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، اور اتنا میں نمازوں میں کھڑا رہا کہ میرے ہاتھ پیر اس کی طاقت ختم ہو گئی، میں ڈس ایبلڈ ہو گئے، یہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے. بھئی آج ہم اور آپ 60 ایج ہے، ہماری 80 ایج ہے، یو ایس اے میں کیا 100 ہوگی ایوریج ایج، اور پرانے زمانے میں تو 400 500 700 سال. اتنی عبادت کی ہے میں نے، یہ عبادت کی وجہ سے میری باڈی کی یہ حالت ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے گھبرا کے کہا کہ تو یہاں اکیلا ہے تو زندہ کیسے؟ بہرحال انسان کو فوڈ تو چاہیے. حضرت موسیٰ کی یہ بات سنی تو وہ مسکرا کے کہتا کہ یا نبی خدا، میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے. جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہی میرا خیال کرتا. روزانہ صبح و شام کو ایک پرندہ آتا، وہ اپنے ساتھ ایک انار لے کے آتا. انگریزی میں غالباً پوم گرینیٹ کہتے ہیں. اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، میڈیکلی بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. روایتوں میں بھی جنت کے خاص پھلوں میں انار کا تذکرہ، قرآن میں بھی ذکر ہے. تو خیر یہ ہے کہ وہ انار لے کے آتا اور میرے سینے پہ بیٹھتا ہے، اپنی چونچ سے اس انار کو کھولتا ہے، ایک ایک اس کا دانہ میرے منہ میں اس طرح ڈالتا جیسے ماں اپنے بچے کو غذا دیتی. اب وہ ایک انار انف ہوتا ہے دن بھر کی میری انرجی کے لیے، پیٹ بھر جاتا. جنت میں یہی ہوگا، یہی جنت میں آپ کو انار ملے گا انشاءاللہ. اپنے اعمال کی وجہ سے نہ صحیح تو اس پرسنالٹی کی وجہ سے جس کی ولادت کا جشن منانے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے. تو خلاصہ یہ کہ روزانہ صبح شام کو وہ پرندہ میرے لیے یہ فوڈ لے کے آتا ہے، ایک انار، پیٹ بھر جاتا. حضرت موسیٰ تو خیر بات سنی، بات ہو گئی، ڈیٹیل معلوم ہو گئی. حضرت موسیٰ تو جا رہے تھے وہی لینے کے لیے، اللہ کے آرڈرز. تو کہا اچھا بھائی اب میں چلوں گا. اس نے کہا کہ یا نبی خدا، اگر آپ کوہ طور پہ اللہ سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایک میری ریکویسٹ ہے کہ میری طرف سے ایک سوال اللہ سے پوچھ لیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی تو اب اللہ نے جنت میں میرا اسٹیٹس کیا رکھا؟ آپ کے برابر ہے یا بالکل بس آپ کے قریب قریب ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے میرا جنت میں؟ یعنی ٹیکن فار گرانٹیڈ اس نے جنت کو تو لے لیا تھا کہ جنت تو مجھے مل کر ہی رہے. جیسے ہم میں سے بھی بہت سارے شیعہ ایسے ہیں کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، ہم شراب پیے، ہم کیسینو جائیں، ہم دوسروں کا حق ماریں، ہم گناہ کریں، ہم قرآن کا مذاق اڑائیں، ہم اسلام کا مذاق اڑائیں، جنت تو ہمیں ملے گی ہی. تو کہا کہ اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں، جنت تو ہے ہی، اسٹیٹس کیا ہوگا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی میرے دل میں بھی یہ کوائری آئی تھی کہ میں ضرور اللہ سے پوچھوں گا تیری اتنی عبادت کہ میں نبی ہو کر اتنی عبادت نہیں کر پاتا ہوں.
اس میں توہین نہیں ہے. نبی کی ڈیوٹیز بہت زیادہ. ایک عام آدمی جتنی نمازیں پڑھے گا شاید ایک مرجع اتنی نماز نہ پڑھ پائے. اس کو پوری امت کو گائیڈ کرنا ہے, اس کو اس کا بھی ٹائم نکالنا. خیر, تو خلاصہ یہ کہ حضرت موسیٰ گئے, جس آفیشل ڈیوٹی پہ گئے تھے, تو جو وہی لینا تھی دینا تھی, جو باتیں کرنا تھی وہ ہو گئی. واپس ہو رہے تھے, کہا خدا بندہ ایک سوال کا جواب چاہیے. وہ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا تھا اور یہ اس کی ڈیٹیل, وہ جنت میں کس اسٹیٹس میں ہوگا. خدا نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا پوچھ لی, جنت کا اسٹیٹس, اس کو تو جنت بھی نہیں ملے گی, اس کے لیے تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. حضرت موسیٰ نے سنا تو حیران ہو گئے. خدا بندہ جو تیری اتنی عبادت کرنے والا, جس نے اتنا سیکریفائس کیا تیری عبادت کے لیے, اور جنت کی خوشبو بھی نہیں. کہا کہ ہاں موسیٰ, ایک گناہ وہ ایسا کر رہا جو اس کی ساری عبادت کے ثواب کو روک رہا, اور وہ ہے احسان فراموش. وہ پرندہ اس کے لیے صبح و شام انار لے کے آتا ہے, اس سے پوچھو کہ کیا کبھی اس نے اس پرندے کو آفر کی ہے کہ ایک دانہ تو بھی چکھ لے. ٹھیک ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی تو یہ ڈیوٹی ہے نا کہ جو اس کے ساتھ نیکی کر رہا وہ پلٹ کے یہ دیکھے کہ میں اس کو کیا ریوارڈ دے سکتا ہوں, چاہے کوئی حیثیت بھی نہ ہو. اب جیسے معصومین کو کیا ہم سے کچھ چاہیے, لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم امام کو کیا سروس دے سکتے ہیں. کیا سروس دیں گے؟ ہمیں جو ملتا ہے امام کے صدقے میں ملتا. اگر ہم امام کے نام پہ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو یہ ملا ہم کو امام کی وجہ سے ہی. لیکن اتنی ہیومینٹی انسان میں ہونی چاہیے, اتنی شرافت. اس کا مطلب یہ کہ اس میں سینس ہی نہیں ہے, وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہا اس حقیقت کو. تو موسیٰ, جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہے کیونکہ وہ احسان فراموش ہے. جو ذریعہ بن رہا ہے اس تک میری نعمت پہنچانے کا, اس نے کبھی بھی پلٹ کے اس کو یہ آفر نہیں کی, پوچھا بھی نہیں. وہ جہنم میں جائے گا. حضرت موسیٰ نے سنا, اب واپس ہوئے, اور دل نہیں چاہ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس جائیں جو اتنی ہوپ لگا کے بیٹھا ہو. کیسے جا کر اس سے یہ کہہ دے کہ تو جنت کا اسٹیٹس پوچھ رہا ہے, تجھے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. لیکن کمٹ کر کے آئے تھے, وعدہ کر کے آئے تھے, جانا ضروری تھا. گئے. وہ بھی حضرت موسیٰ کا ویٹ کر رہا تھا. جیسے ہی موسیٰ نظر آئے, اس نے فوراً کہا کہ یا نبی خدا میرا اسٹیٹس. اب جھوٹ تو نہیں بول سکتا نبی خدا, فیکٹ بتا دیا کہ اللہ نے یہ کہا اور تیری یہ غلطی بتائی. رونے لگا, اپنی غلطی کا ریئلائز ہوا. آج کل 21 سینچری کا پرابلم یہ بھی کہ ہمارا ایگو اتنا بڑا ہو گیا کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بھی بتائے تو ہم ریئلائز نہیں کریں گے اور الٹا اکڑ جائیں گے, اسٹبرن ہو جائیں گے, اپنی غلطی کے اوپر ضد میں آ جائیں گے. یہ ایگو یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند. لیکن اس نے اپنی غلطی ریئلائز کر لی. کسی بیڈ انٹینشن سے اس سے یہ گناہ نہیں ہوا, لیکن غلطی تو تھی. کہا یا نبی خدا تو ایک فیور اور کیجیے, اور وہ یہ کہ اب واپس چلے جائیے. زحمت ہوگی اب آپ کو, جائیے اور جا کے میری ایک ریکویسٹ اللہ تک پہنچا دیجیے کہ اے اللہ مجھے اگر جہنم میں بھیجنا ہے تو اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں اکیلا میں آ جاؤں, تاکہ کسی اور گناہگار کو جہنم میں جگہ ہی نہ ملے. ذرا چائلڈش ٹائپ کی اس کی ریکویسٹ تھی, جیسے بچے بات کرتے ہیں نا, لیکن بات بڑی سنسیئرٹی سے کر رہا کہ اگر عذاب آنا ہی ہے تو سارا عذاب مجھ پر آ جائے, کسی اور پہ نہ آئے. جب موسیٰ نے یہ ریکویسٹ پہنچائی تو خدا نے کہا موسیٰ اس سے کہہ دینا اب میں نے اسے جنت دے دی, کیونکہ اس نے میرے تمام بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی نیت کر لی. ایک اصول آپ کو یاد ہے نا, اگر آپ گناہ کا ارادہ کریں, انٹینشن ہے آپ کی گناہ کرنا, پھر گناہ نہیں کریں, کوئی پنشمنٹ نہیں. نیکی کا آپ ارادہ کریں کہ نیکی کرنا ہے, پھر وہ نہیں کریں. خالی ارادہ کرنے پہ ایک نیکی کا ثواب مل جائے, اور اگر نیکی کر ہی لے تو 10 ٹائم ثواب ملے. جیسے اگر اس وقت آپ کی انٹینشن ہے کہ آج رات کو مجھے نماز شب پڑھنا,
اور پھر پڑھ لیا آپ نے رات کو نماز شب کہ آج شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کی رات ہے، یہ گفٹ ان کو دیتا ہوں، تو آپ کو 10 ٹائم ثواب ملے گا نماز شب کا۔ اور اگر ابھی آپ نے ارادہ کیا لیکن پھر صبح کے قریب موڈ چینج ہو گئے، اب آپ نے کہا کہ بھائی واجب نماز تو ہے نہیں اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تب بھی نیت کے اوپر، انٹینشن پر آپ کو ایک نماز شب کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور یہ اصول ہے۔ یہی اس آدمی کے ساتھ ہوا جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے احسان فراموش پر، وہ اس حدیث کا پہلا حصہ، اس سٹوری کا پہلا حصہ، جب اس نے اس پرندے کو آفر نہیں کی احسان فراموش۔ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جو اسلام کا اصول کہ نیت کر لی کہ مجھے سب کے ساتھ نیکی کرنا، وہ نیکی نہیں کر پایا، مطلب پوری جہنم اس کو میں نہیں آئی، لیکن ارادہ تو کر لیا نا، ثواب مل گیا اس کو۔ تو خیر یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بلکہ ابھی بھی میں 15-20 منٹ آپ کے لے گیا اس بات پر۔ تو یہ سٹوری جو ہے اس کا میسج کیا؟ وہی حدیث کہ اللہ شاید ہر گناہ کو معاف کر دے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کو بدلہ نیکی ہے، اگر تم نے نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں کی، احسان بھول گئے، تو اس سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں۔ اور خود پورے اسلام کی بیس جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے، کوئی ایتھسٹ ہے یا اللہ کے ریلیجن کو نہیں مانتا، وہ احسان فراموش ہے۔ اللہ نے تمہیں کریٹ کیا، اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ریئلائز کرو، یہ احسان فراموشی ہے۔ تو یہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمیں احسان یاد دلایا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت اسلام کی بھی ہیلپ کی اور مسلمانوں کی بھی ہیلپ کی جب اسلام اکیلا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو نام آتے ہیں وہ دو، ایک مولا متقیان کے والد حضرت ابو طالب کا نام، اور ایک شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا نام۔ یہ ٹاپ آف دا لسٹ وہ دو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے عام آدمیوں پہ احسان نہیں کیا، انہوں نے اسلام پر احسان کیا، اور خاص طور پر خدیجہ طاہرہ۔ اچھا اب یہ دونوں کے احسان کا تذکرہ قرآن نے سورہ وضحیٰ کے آخر میں کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، رسول کو یاد دلایا گیا کہ اے رسول تمہارے ساتھ خدیجہ نے احسان کیا تھا، تم بظاہر غریب تھے، خدیجہ کی دولت کی وجہ سے تم غنی بنے، ویسے تو رسول سردار کائنات، ساری کائنات ان کی، جو خدیجہ کے پاس بھی مال ہے وہ رسول ہی کے طفیل و برکت میں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے خدیجہ طاہرہ کے احسانات اتنے کہ آئی تھنک سو، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں کوئی ریسرچ پیپر نہیں ہے، کہ شاید خدیجہ طاہرہ از دا اونلی پرسنالٹی ان دا اسلام کہ جن پر مسلمانوں کے کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابو طالب کے احسان کم نہیں، لیکن آج بھی کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو ان کو کافر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ شہزادی فاطمہ زہرا کی پرسنالٹی خدیجہ طاہرہ سے بھی بلند، مولا کائنات کی پرسنالٹی ابو طالب سے بھی بلند، لیکن ان سب سے اختلاف کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، ان کی توہین کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، لیکن خدیجہ طاہرہ از the only personality in اسلام کہ اتنا کرسٹل کلیئر ان کا کیریکٹر بھی ہے، اور اتنا واضح انہوں نے احسان کیا ہے اسلام پر کہ کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ خدیجہ طاہرہ جو عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، آج اگرچہ کچھ لوگ خدیجہ طاہرہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے، یہ ڈینائی کرتے کہ جی وہ اتنی مالدار نہیں تھی، برائی نہیں کرتے، لیکن یہ جو ڈینائی کرتے یہ غلط ہے، انہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی۔
70,000 اونٹوں پر خدیجہ طاہرہ کا مال تجارت جاتا تھا. 70,000 اونٹ میز جیسے کوئی ایسی بڑی بزنس کمپنی ہو جس کے پاس 70,000 کنٹینر ہو, یا امازون وغیرہ ٹائپ کی کمپنی. 70,000. اور کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا مکے میں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ 70,000 اونٹ وہاں رکھے جائیں. میں نے کہا یہ تو آپ نے خود سے اپنی طرف سے ایک ایزمپشن کر لیا کہ 70,000 اونٹ مکے میں ہوتے. خدیجہ طاہرہ کا تجارت کا سامان 70,000 اونٹوں پہ جاتا تھا. سارے کاروان ایک ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے, کوئی یمن کی جانب جا رہا ہے, تو کوئی شام کی جانب جا رہا ہے, تو کوئی مصر کی جانب جا رہا ہے, تو کوئی مدینے کی جانب جا رہا. اور کون سی ٹرانسپورٹ کمپنی ایسی ہے کہ جو اپنے سارے کنٹینر سٹی کے بیچ میں لا کے رکھے؟ ہر جگہ شہر کے باہر ڈپو بنائے جاتے ہیں. یعنی جن کو اعتراض کرنا ہے نا, وہ اس قسم کے بے تکے اعتراض کرتے ہیں. ایسی مالدار عورت کہ جو ڈریس ایک بار پہنتی تھی دوبارہ نہیں پہنتی, اور راہ خدا میں پھر دے دیتی. اور ڈریس بھی ایسا جو سونے کے تاروں سے بنا ہوا. ایک بار مکے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہو گئی, قحط پڑا. غالباً انگریزی میں فیمن کہتے ہیں, جو روایتوں میں ہے بھی کہ آخری زمانے میں امام زمانہ کے ظاہر ہونے سے پہلے فوڈ اسٹف جو ہے نا, اس کی اتنی شارٹیج ہوگی کہ 1/3 دنیا اس میں مر جائے گی. ایک ایسا اسٹیج آتا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ آج کی رات کی اصل اہمیت رہ جائے گی. کہ آدمی کے پاس گولڈ ہے, ڈائمنڈ ہے, یا آپ جہاں بیٹھے مثلا ڈالر ہیں, روٹی نہیں. گولڈ اور ڈائمنڈ آدمی کھا نہیں سکتا. ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ خالی ایک بریڈ, اس کی ویلیو ڈائمنڈ کی پوری مائن سے زیادہ ہوتی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ وقت لوگوں کو دیکھا, اور روایتوں میں ہے بھی, اور آج کل میں سن بھی رہا ہوں. ابھی بھی شاید یو این او کے کسی آرگنائزیشن نے یہ کہا کہ آنے والا زمانہ دنیا میں فوڈ کی سپلائی بہت کم رہ جائے گی, شارٹیج ہو جائے گی. گاڑیاں ہوں گی, مکانات ہوں گے, آپ کے پاس اسمارٹ فون ہوں گے, ہر چیز ہوگی, روٹی نہیں ہوگی. خیر, یہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں. مکے میں ایسا قحط پڑا. پیغمبر نے مکے والوں کی حالت دیکھی. یہ کون ہے مکے والے؟ کافر. کون ہے؟ مشرک. کون ہے؟ بت پرست. لیکن ہے تو انسان نا. پیغمبر پریشانی کے عالم میں گھر میں آئے. خدیجہ طاہرہ نے دیکھا. یہاں ایک میسج یہ بھی, یہ بیوی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو پیس آف مائنڈ دے, اس کے ٹینشن میں اضافہ نہ کرے. اچھا, ہسبینڈ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن بات چونکہ اس وقت حضرت خدیجہ کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے. گھبرا کے کہا کہ یہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ کہا خدیجہ, مکے والوں کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, وہ بھوک سے مر رہے ہیں. خدیجہ طاہرہ کا ایک تجارت کا کاروان ابھی ابھی آیا تھا. خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جتنا بھی پروفٹ آیا ہے سب لے. تو پرانے میں پیپر کرنسی تو ہوتی نہیں تھی, یا کریڈٹ کارڈ تو ہوتا نہیں تھا, وہ تو کوائنز ہوتے تھے گولڈ کے بنے ہوئے جس کو دینار کہتے ہیں, یا سلور کے بنے ہوئے جسے درہم کہتے ہیں. اس کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا کہ وہ غلام جس کی ہائٹ 6 فٹ سے زیادہ تھی, وہ افریقہ کا تھا, وہ چھپ گئے. اور کہا خدیجہ طاہرہ نے کہ یا رسول اللہ یہ سب لے جائیے اور مکے والوں پہ لٹا دیجئے اس کو. اور ایک نہیں, ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں خدیجہ طاہرہ کے پاس اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں, اور اپنی بچی, ایک بیٹی ہے فاطمہ, اس کے لیے نیا لباس نہیں. یہ سب کس کے اوپر خرچ کیا؟ اسلام پر, مسلمانوں پر. جو زمانے میں غلام تھے, مسلمان ہوتے تھے, ان پہ ٹارچر ہوتا. خدیجہ طاہرہ
ان کے ماسٹرز کو یا آقا کو پیمنٹ کر کے ان کو آزاد کراتی تھی. اب یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ بات سمجھانا مشکل ہے، آپ کے یہاں آسان. امریکہ کی ہسٹری میں بھی ابراہم لنکن سے پہلے یہ سارے واقعات تھے جو لنکن نے آ کے پھر اس کو سلیوری کو بینڈ کیا. غلام بکتے تھے، خریدتی ہیں خدیجہ طاہرہ. کہاں کہاں خدیجہ طاہرہ کی دولت خرچ نہیں ہوئی اسلام کے بینیفٹ اور مسلمانوں کے لیے. اور بڑا پرابلم کا زمانہ. پھر خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی اور مسلمان مدینے آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد اب مسلمانوں کی اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش ہو گئی، جس کا ایک رزلٹ یہ نکلا کہ عرب کے اندر بہت سارے ٹاؤنز میں لوگ اسلام قبول کر چکے. وہ مکے نہیں آتے تھے جہاں رسول اللہ تھے نا شروع میں، وہاں نہیں آتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مکے کے کافر جب مکے کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم باہر سے آئیں گے. جب مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، ایک سیف پلیس بن گئی. یہ سب مسلمان پورے عرب سے جمع ہونے لگے مدینے. مدینے میں مسلمانوں کا نمبر بہت تیزی سے بڑھنے لگا. لیکن اب یہ جتنے نئے مسلمان، جب مکے کے پرانے مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہوتی، ہر ایک کی زبان پہ خدیجہ طاہرہ کا نام ہوتا. اب جو مکے کے پرانے مسلمان ہیں وہ بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدیجہ نے ہم پر اتنے احسان کیے، آج مدینے آ کر ہم اس قابل ہوئے کہ کوئی بدلہ دے سکے تو خدیجہ طاہرہ کی وفات ہو گئی. کوئی آپ کی ہیلپ کرے ایسے وقت میں جب آپ پرابلم میں تھے، پھر آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ اس کو ریوارڈ دے، پتہ چلا وہ مر چکا. اگر شرافت ہے انسان کے پاس تو انسان کو کتنا افسوس ہوتا. تو جو مکے کے ہیں اب مدینہ ان کی حکومت ہے. آہستہ آہستہ مدینے کے اندر لوگوں کی حالت بھی اچھی ہو رہی. لیکن یا رسول اللہ، جس نے ہم پر اتنی مہربانی کی، ماں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھا، آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو سروس دیں، تو وہ اس سے پہلے دنیا سے جا چکی. اور جو نئے مسلمان آ رہے ہیں وہ ہر پرانے مسلمان سے خدیجہ طاہرہ کے فضائل سنتے ہیں. کیا احسان کیا، کیا خدمت کی، اس کو آزاد کیا، اس کو مسلمان بنایا، اس موقع پہ اپنی دولت خرچ کی. اور یہ لوگ بھی تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کاش ہمیں بھی وہ ٹائم پیریڈ ملا ہوتا کہ ہم اپنی ماں خدیجہ طاہرہ کی زیارت کرتے اور ان کو کوئی سروس دیتے. سارے مسلمان تڑپ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ غدیر خم کا اعلان نہیں ہوا تو مسلمانوں کے بیچ کے اندر وہ ڈویژن نہیں ہوا. 5%، 7% جو بہت ہی کٹر قسم کے دشمن اہل بیت شروع سے ان کو چھوڑ دیجیے. عام مسلمان ہر ایک کے دل میں یہ خیال. تب پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی. ان تمام مسلمانوں کو جو خدیجہ طاہرہ کے احسان کو ابھی مان رہے ہیں، اور یہیں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہم پر کہ آپ فدق کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فدق اپنی بیٹی فاطمہ کو گفٹ کیا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جس کو انگریزی میں کیا کہیں گے، نیپوٹزم، اقربا پروری، کہ ایک بادشاہ ہے یا ایک پریزیڈنٹ ہے وہ اپنی فیملی کو دے رہا. نعوذ باللہ، کیا ایک کرپشن کی ایک قسم نہیں؟ آج 21 سینچری میں تو کرپشن کا لفظ بہت ہے. تو اکثر میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں، رسول اللہ نے فدق فاطمہ کو دیا لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کو دیا. دو چیزوں میں فرق ہے، اور یہ فرق وہی آدمی محسوس کرے گا جس کے خون میں شرافت، جس کے پاس ہیومن ویلیوز ہیں، جو ذرا سے بھی ہیومینٹی کو رکھتا. ایک بچہ بہت چھوٹا تھا، اس کے باپ ماں مر گئے، وہ یتیم ہو گئے. ہر آدمی اس کو گالی دے، ہر آدمی اس پر فزیکل ٹارچر کرے، ہر آدمی اس پہ ظلم کرے، اور اس وقت ایک آدمی آگے بڑھے، اس کو فل پروٹیکشن دے، اس کو اپنا نام دے، مثلا اس کی تمام ضروریات پوری کرے، اس کی بہترین ایجوکیشن دلوائے، اس کو بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ کر دے، یہاں تک کہ پھر
وہ بچہ بڑا ہو گیا، ہائیلی کوالیفائڈ ہو گیا، اس کو ایک بہترین جاب ملا. اب اگر اس بچے میں ذرا سے بھی شرافت، تو جو پہلی سیلری اس کو ملے گی وہ سیدھا آئے گا اپنے اس محسن کے پاس اور یہ ان کی خدمت میں پیش کرے گا کہ آج میں جس پوزیشن میں ہوں آپ کی وجہ سے، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایز اے ٹوکن میں آپ کو اپنی یہ پہلی سیلری دے رہا ہوں، صرف آپ کے اس احسان کو یاد کر کے. اسلام غریب تھا، اسلام یتیم تھا، اسلام پہ ٹارچر ہو رہا تھا، اسلام کو کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں تھا. خدیجہ طاہرہ نے اپنی گود میں اسلام کو اس طرح پالا جیسے ماں اپنے بچے کو پالتی، اور آج اسلام کو اتنا بڑا کر دیا کہ اب اسلام کے پاس جو پہلا گفٹ آیا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پیش کرنا. وہ خدیجہ طاہرہ تو نہیں رہی تو ان کی بیٹی کو دیا گیا. تو فدق رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں دیا، خدیجہ طاہرہ کی بیٹی کو دیا گیا، خدیجہ طاہرہ کے ان احسانات کی وجہ سے. یہ تو رسول اللہ کی طرف سے ایک اپریسیشن تھا. عام مسلمان بھی تڑپ رہے. تب پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی وہ حدیثوں میں سے ہے جس کے اندر بہت سارے میسج ایک حدیث کے اندر. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث آج رات سے ریلیٹڈ. روایت یہ ہے کہ مولا علی اور شہزادی فاطمہ کو اللہ نے 2 اولادیں دے دی، اور دونوں بیٹے حسن اور حسین. مگر مولا کو بڑی تمنا ہے کہ مجھے ایک بیٹی بھی ملے. رسول اللہ کو بھی تمنا تھی بیٹی کی، مولا علی کو بھی تمنا تھی بیٹی کی، آقا حسین کو بھی تمنا تھی بیٹی کی. مولا علی کو بڑی تمنا تھی کہ ایک بیٹی بھی میری ہونی چاہیے. دعائیں کرتے تھے، ہو سکتا ہے نماز شب کے اندر بھی دعائیں مانگتے ہیں. یہاں تک کہ 6 ہجری آ گئی. جب اہل بیت کی جو لیڈیز ہیں ان کی ولادت کی ڈیٹس یا ان کی وفات کی ڈیٹس یہ کہیں کنفرم طریقے سے ہمارے پاس نہیں آتی. بڑی ریسرچ کی ہے علماء نے لیکن کوئی کنفرم قسم کی ڈیٹس نہیں. لیکن بہرحال 2 روایتیں مشہور ہیں. بعض کتابوں میں ہے 1 شعبان اور بعض میں ہے 5 جمادی الاولی. یہ آج والی رات 6 ہجری ہے، یہ تو کنفرم ہے، اور 5 جمادی الاولی. پیغمبر اسلام اس وقت کسی کام سے شہر مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے. 5 جمادی الاولی کی ڈیٹ آئی، اور اس رات کو پھر جو ہر ایک کی دعائیں قبول کرواتا ہے اللہ کے پاس وہ علی. آج رات کو اس کی دعا قبول، اور فاطمہ کے ذریعے سے اللہ علی کو وہ بیٹی عطا کی جو علی کی زینت بننے والی. کیا خوشی تھی اس وقت شہزادی کونین کی بھی، اور کیا خوشی تھی اس وقت مولا علی کی. اب روایت یہ ہے کہ جب مولا آئے کمرے میں، بچی کو گود میں لیا، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ہیں، واقعاً علی جشن منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس وقت شہزادی فاطمہ نے سوال کر لی کہ آئے الحسن اس بچی کا نام کیا رکھیں گے؟ مولا علی نے کہا کہ بنت رسول، آج سے پہلے بھی میں نے اپنی کسی اولاد کا نام خود سے نہیں رکھا. یہ سارے نام رسول اللہ نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے اس وقت رسول اللہ ہوتے تھے مدینے میں اور اسی وقت آ کے نام رکھتے تھے، آج نہیں. بٹ ہم ویٹ کریں، جو ہے ہمارے خاندان کا طریقہ ہے وہی رہے. 3 دن کے بعد رسول اللہ مدینے میں آئے، اور جو رسول اللہ کی ہیبٹ تھی اس کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. رسول اللہ کی ہیبٹ یہ تھی جب مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں شہزادی فاطمہ کے حجرے میں آتے تھے، فاطمہ کو سلام کر کے مدینے سے نکلتے.
حتیٰ مسجد جو ہے اس میں بھی آخر میں نہیں، وہ سب سے فارغ ہو کے آخر فاطمہ پھر جائیں گے. اور جب مدینے میں انٹر ہوں گے سب سے پہلے مسجد میں بھی نہیں آئیں گے، اپنے گھر بھی نہیں جائیں گے، فاطمہ کے گھر آئیں گے، فاطمہ کو سلام کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ کی مسجد میں جائیں گے. تو وہ جو رسول کی ہیبٹ تھی اس کے حساب سے 3 دن بعد رسول خدا مدینے میں انٹر ہوئے، سیدھا فاطمہ زہرا کے حجرے میں آئے. جیسے ہی فاطمہ کے حجرے میں آئے دیکھا کہ بیٹی کے پہلو میں اس کی بیٹی لیٹی، اور فاطمہ نے باپ کو دیکھا اور ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ بابا آپ کی ایبسنس میں اللہ نے ہمیں گفٹ دیا. اور یہ کہہ کہ فاطمہ نے اپنی بچی رسول اللہ کی گود میں دی. رسول خدا نے پوچھا اے علی اور فاطمہ تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی کوئی نام ہم نے خود سے نہیں رکھا، ہماری ہر اولاد کے نام آپ نے رکھے، تو اس کا نام بھی آپ رکھیں گے. پیغمبر نے بچی کو گود میں لیا ہوا، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یا علی تمہاری اولاد نہیں ہو میری اولاد. کئی بار یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، حسن حسین میرے بیٹے، اللہ نے علی کے ذریعے مجھے اولاد دی، کہا کہ تمہاری اولاد میری اولاد. لیکن اس بچے کا نام میں خود بھی نہیں رکھوں گا، اس کے لیے میں انتظار کروں گا کہ اللہ کیا کہتا. اور عین اس موقع پہ جبرائیل آسمان سے نازل ہو رہے، پیغمبر کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بچی کا نام 7ویں آسمان سے بھجوایا ہے، اس کا نام زینب رکھی. اور اللہ یہ کہہ رہا کہ اس بچی کا نام زینب میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب کائنات کریٹ ہوئی اسی دن سے لوح محفوظ میں زینب رکھ دیا تھا. زینب کا نام لوح محفوظ سے آیا. قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن بھی لوح محفوظ سے آتا، زینب کا نام بھی لوح محفوظ سے آیا. ذرا اندازہ کریں اہل بیت کی عظمت کا. اہل بیت وہ ہیں کہ خالی وہی آسمان سے نہیں آتے، ان کے نام بھی آسمان سے آتے ہیں. اور زینب کا نام تو خاص یہ کہہ کے بھیجا کہ یہ لوح محفوظ میں. تو پیغمبر نے کہا کہ میں نے اس کا نام زینب رکھا کہ جبرائیل ابھی مجھے حکم خدا دے کے گئے ہیں کہ اس کا نام زینب رکھنا. اور پھر پیغمبر اس بچی کو اپنی گود میں لے کے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں. یہ ہر ایک کو پتا چل گیا ہے کہ رسول اللہ مدینے میں واپس آ گئے، اور یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ پہلے فاطمہ کے حجرے میں جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو مسجد میں آ کے لوگوں کو اپنی زیارت کراتے ہیں نا. مدینے کے اندر ابھی مسلمان پیغمبر سے محبت کرنے والے بھی بہت سارے پیغمبر کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں. 3 دن سے پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہوئی، تو اب پیغمبر کو ان کا بھی خیال ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں. تو بچی کو لے کے پیغمبر مسجد میں آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا. ابھی آپ نے سنا کہ زینب کا نام لوح محفوظ سے آیا، 7ویں آسمان سے اس دنیا میں آیا. اور یہ بھی اب سن لیجیے کہ پیغمبر نے پھر زینب کے فضائل کا آغاز کیا. اب یہاں سے زینب کی فضیلت کی پہلی حدیث آ رہی ہے. زینب کی ولادت کے 3 دن، مگر جب پیغمبر لے کے مسجد میں آئے تو اس کا وہ پہلا دن ایک ایسی حدیث آئی جس کے 2 حصے. پہلا حصہ نہیں، سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک بہت ہی پرانے سوال کا جواب، لیکن پہلا پارٹ وہ ہے جو پیغمبر نے 2 ہی مرتبہ ریپیٹ کیا. ایک زینب کی ولادت کے موقع پر، ایک غدیر خم کے میدان. وہ حدیث پوری ہے کیا؟ پیغمبر اس بچی کو لے کے مدینے کی مسجد میں آ رہے ہیں. یہ بچی ابھی صرف 3 دن کی ہے. پیغمبر نے اپنی گود میں بچی کو چھپایا ہوا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغْ الْحَاضِرْ مِنْ أُمَّتِي الْغَائِبْ مِنْهُ بِكَرَامَتِهِ. جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ میری امت میں جو لوگ ابھی نہیں ہیں ان تک اس بچے کا اسٹیٹس اور فضیلت و کرامت پہنچائے. یاد ہے آپ کو یہ جملہ؟
غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے جب من کن تو مولا فہذ علی مولا کہا تھا تو اس کے بعد کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو اس وقت ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام غدیر کو دوسروں تک پہنچائے جو نہیں کے اندر ٹائم اینڈ پلیس دونوں آ گئے، یعنی جو لوگ اس وقت پیدا ہو چکے ہیں مگر مدینے میں نہیں ہیں ان کو بھی پیغام پہنچا، اور جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی یہ پیغام پہنچا، یا غدیر کے لیے پیغمبر نے کہا یا زینب کبریٰ کے لیے کہا، لیکن زینب کے لیے پہلے کہا ہے، علی کی ولایت کے لیے بعد میں کہا۔ اور کیا کہا ہے؟ علی کے لیے کہا کہ علی کی ولایت پہنچاؤ بعد والوں کو، زینب کے لیے کہا کہ زینب کی فضیلت و عظمت و کرامت و اسٹیٹس بعد والوں کو پہنچاؤ۔ اور پھر پیغمبر نے اس کا ریزن بھی بتایا، کیونکہ فَإِنَّ ابنتی هذه شبیہۃ جدها خدیجۃ الکبریٰ، جو ہیں اس وقت موجود ہیں وہ دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں گے کیونکہ میری یہ بیٹی اپنی نانی خدیجہ کبریٰ کی شبیہ ہے، یہ مثل خدیجہ ہے، یہ ثانیہ خدیجہ ہے، اس کو خدیجہ طاہرہ مانو۔ مسلمان 6 سال سے تڑپ رہے ہیں جب سے مدینے میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے خدیجہ طاہرہ کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے خدیجہ طاہرہ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی، انہوں نے ہم پر اتنے احسان کیے، کیسے ہم ان کا بدلہ چکائیں، کیسے اس کا بدلہ دیں؟ پیغمبر نے کہا پہچانو میری اس بچی کو، یہ خدیجہ طاہرہ کے مثل ہے، یہ خدیجہ طاہرہ کی مانند ہے، یہ خدیجہ طاہرہ کی شبیہ، یہ سیکنڈ خدیجہ طاہرہ، یعنی اس کو عزت دینا، خدیجہ کو عزت دینا، اس کی فضیلت بیان کرنا، خدیجہ کی فضیلت بیان کرنا، اس کو سروس دینا، خدیجہ طاہرہ کو سروس دینا۔ پہلے دن ہی جو زینب کبریٰ دنیا کے سامنے آئی تو اپنی فضیلت کی ایسی 2 حدیثیں لے کے آئی کہ ایک میں مولا کائنات کے من کن تو مولا والے اعلان کو زینب کے لیے ریپیٹ کیا گیا، اور دوسرے میں محسنہ اسلام خدیجہ طاہرہ کی عظمتوں کو زینب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ زینب عربی کا لفظ ہے، اب اس کے 2 معنی بتائے گئے، ڈکشنری میں اس کے ایک معنی ہے وہ درخت جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے میں بھی اور بہت ہی خوشبو والا ہوتا ہے، جو جنت کے درختوں کی خصوصیت۔ زینب جنت ہے، زینب اپنے خاندان کے لیے واقعا وہ خوشبو والا درخت، آج بھی زینب کی خوشبو ہم تک اور آپ تک پہنچ رہی۔ اور زینب کے دوسرے معنی یہ ہیں، ڈکشنری میں زینب کے پہلے معنی ہیں وہ درخت جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ بہترین، اور دوسرے معنی ہیں کہ زینب اصل میں 2 الگ الگ لفظ ہیں، زین اور اب۔ زین معنی زینت، زین اب یعنی جو اپنے باپ کے لیے زینت ہے، جو اپنے باپ کے لیے ذریعہ ہے فخر کا۔ اور واقعا جب زینب کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو علی کے جتنے کمالات ہیں امامت و ولایت کو چھوڑ کر، یہ سب آپ کو زینب میں نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ بازار کوفہ میں جب زینب نے خطبہ دیا تو نابینا صحابی بھی پکار اٹھا کہ علی کی تو شہادت کو 20 سال گزر گئے، یہ دوبارہ علی کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ویسی ہی آواز، ویسا ہی انداز، ویسا ہی اسٹائل اور ویسا ہی علم، اور اسی طرح سے دلوں کو ہلا دینے والا خطبہ جو نہج البلاغہ کے خطبات کی خصوصیت۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی زینت، وہ چیز جتنی بڑی ہوگی اس کو زینت دینا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ ایک معمولی ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک چھوٹا سا بلب لگا دیں گے وہ زینت، لیکن اگر کوئی تاج محل جیسی عالیشان بلڈنگ ہو اس کو زینت دینے کی چیز بھی اتنی ہی بڑی ہوتی۔ ایک عام سی عورت معمولی سا نیکلس اپنے گلے میں پہن لے، یہ اس کی زینت، لیکن جو بادشاہوں کی بیٹیاں یا کوئن وکٹوریا ٹائپ کی ملکائیں
ان کی زینت پھر اتنے ہی بڑے اور قیمتی زیورات ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اس کی بیٹی زینت بنے تو جیسا وہ ویسی اس کی زینت. اور اگر علی جیسا جس سے دنیا کے ایک فرقے نے اپنا خدا مان لیا, زینب اس کی بھی زینت بن رہی. مگر جو اصل مجھے یہاں پہ اختتامی مرحلے پہ بات کرنا ہے وہ یہ کہ جب پیغمبر نے کہا کہ یہ زینب, ہمارے یہاں شہزادی زینب کا ایک ٹائٹل بہت مشہور, گرچہ وہ حدیثوں میں نہیں, ثانیہ زہرا. ویسے جو روایتوں میں ٹائٹل آیا ہے شہزادی کا, بہت ہی امپورٹنٹ ٹائٹل ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ ساری دنیا کا ایک کنسپٹ تھا. اب یہ 20 اور 21 سینچری میں ختم ہوا, اور کچھ علاقوں میں ابھی تک ہے. عورت کو کم عقل مانا جاتا, عورت کی عقل کو آدھا مانا جاتا, عورت کی عقل کو اس کی ایڑی یا گدی میں مانا جاتا. یہی ہے نا. لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے زینب کو ٹائٹل عقیلہ دیا. عقیلہ عقل سے ہی نکلا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عقل رکھنے والے کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں, ایک ہے عاقل, ایک ہے عقیل. عاقل اسے کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی عقل مندی کی بات کرے اس وقت عاقل, اور عقیل اسے کہتے ہیں جو ہر وقت صاحب عقل ہو, وہ جاگ رہا ہو کہ وہ سو رہا ہو کہ وہ خاموش ہو کہ چاہے وہ بول رہا ہو. زینب عقیلہ, یعنی عورتوں کو اسلام نے کتنا ہائی اسٹیٹس دیا. خدیجہ طاہرہ کے احسان سے بات شروع کریں تو جناب زینب کبریٰ کی عقل, وزڈم, اور وہ بھی عام عورتوں میں نہیں, عقیلہ بنی ہاشم جن میں سے جس کا ہر آدمی صاحب عقل ہے, اس کے اندر بھی یہ عقیلہ کہلاتی. یہ ٹائٹل حدیثوں میں ہے جناب زینب کبریٰ کے. دیکھیں علم سے بھی بڑی چیز عقل ہوتی. نالج بیکار ہے اگر آدمی کے پاس عقل نہ ہو. زینب کبریٰ کا یہ ٹائٹل, مگر ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو گیا ثانیہ زہرا. جبکہ صحیح معنوں میں جو لقب پیغمبر نے دیا وہ ثانیہ خدیجہ, اور شاید اس لقب کے ذریعے پیغمبر امت کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح خدیجہ نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اس طرح زینب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. جس طرح اگر خدیجہ نہ ہوتی تو پیغمبر رسالت کا مشن اس طرح سے نہیں انجام دے پاتے. اسی طرح اگر زینب نہ ہوتی تو حسین اسلام کو بچانے کا مشن اس طرح انجام نہ دیتے. خدیجہ شریک رسول ہیں تو زینب شریکت الحسین. اور ایک بات اور میں بتا دوں, وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں جاؤں. خدیجہ طاہرہ عرب کی مالدار ترین عورت تھی. آخر میں غربت کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ درخت کی لکڑی کھا کھا کے پیٹ بھرا جاتا تھا. شیب ابی طالب, ساری دولت کہاں گئی؟ اسلام کے قربان. زینب کبریٰ بھی عرب کی مالدار ترین عورت تھی. یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے, آج مجھے پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. ایک فرق ہے زینب کی اور فاطمہ کی زندگی میں دولت کے اعتبار سے. فاطمہ کی زندگی میں آپ کو پہلے دن سے آخری دن تک فاقے ملے گے, کیونکہ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو یہ وہی زمانہ جب خدیجہ طاہرہ کی ساری دولت ختم ہو چکی اسلام کے لیے. جب مدینے میں آئی تھی تو مدینے کا شروع کا زمانہ ہے جب فاقے ایسے ہوتے تھے کہ مسلمان اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. اور پھر جب شوہر کے گھر میں آئی تو وہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے پورے 18 سال فاطمہ کی زندگی کے غربت میں. زینب ایسا نہیں. زینب جب پیدا ہوئی اس کے اگلے ہی سال تو خیبر فتح ہوا, مسلمان سونے چاندی میں کھیلنے لگے. اور پھر زینب کی ساری زندگی, پھر زینب کی شادی بھی ایسے آدمی سے ہوئی, عبداللہ ابن جعفر طیار, جو ان کے فرسٹ کزن, جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب کبھی
اسلامی حکومت کو ضرورت پڑتی تھی، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان سے لون لیتی تھی. آج کل دنیا میں گورنمنٹ کو لون دینے کا کام ورلڈ بینک کرتا، IMF کرتا، ایشین بینک کرتا، اور بہت سارے ادارے اور بڑی بڑی آرگنائزیشن. جو ان کے پاس دولت ہے یا ریسورسز ہیں وہ اکیلے عبداللہ کے پاس تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار اس وقت کی جو اسلامی حکومت تھی اس کو لون دیا کرتے تھے. سننا بہت آسان ہے لیکن ذرا امیجن کریں کتنی دولت، یہ سب زینب کے پاس. لیکن پھر اسلام کی خاطر یہ حالت ہوئی کہ جب بازار کوفہ میں زینب پہنچی تو زینب کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ لوگ ترس کھا کے صدقے کی کھجوریں دے رہے ہیں. یہ زینب نہیں قبول کر رہی. خدیجہ نے سونے کے تاروں کے بنے ہوئے لباس سے لے کر درخت کی لکڑی تک کھانے کا جو ٹریول کیا وہ کیوں؟ اسلام کے لیے. زینب کبریٰ کہ جس کا شوہر اسلامی حکومت کو لون دیتا، وہاں سے لے کے بازار کوفہ تک کا سفر کیا کہ جہاں بچوں کو کھلانے کے لیے کھجور نہیں. کیوں؟ اسلام کے لیے. تو آج زینب کی ولادت ہم سے ایک سوال کرتی، وہ خدیجہ طاہرہ کی شبیہ، چاہے خدیجہ کو دیکھو چاہے زینب کو دیکھو. تم یہ سوچو کہ تم نے اسلام کے لیے آج تک کیا سیکریفائس کیا. ہماری عورتوں سے حجاب کی بات نہیں سنبھالی جاتی. مجلس میں اگر حجاب کر کے آ بھی جائیں تو شادی بیاہ میں کتنی عورتیں حجاب کرتی. ہمارے مردوں سے حرام و حلال کا سسٹم نہیں سنبھلتا. ہمارے نوجوانوں سے ایک میوزک اور اس قسم کے جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا. اچھے لوگ ہیں اور بہت ہیں، لیکن جو ایک عام سا ایٹماسفیئر بن گیا. زینب کبریٰ کی ولادت کا سیلیبریشن بنا تو زینب کی ان قربانیوں کو بھی یاد کرو. اور پھر پیغمبر نے ایک میسج بھی دے دی اس وقت کے مسلمانوں، یہ خدیجہ کی طرح. خدیجہ کون ہے؟ جو تمہاری ماں. اور کوئی بھی بیٹا اتنا بے غیرت تو نہیں ہو سکتا کہ ماں کے سر سے چادر اتارے یا ماں کے بازوؤں میں رسی باندھے. شاید اس مسلمان کو غیرت آ جائے جب زینب کبریٰ کو یہ بازاروں میں بے مقنا و چادر کے دیکھے. لیکن وہی بات ہے کہ جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے ماں ہو کہ زینب ہو کہ خدیجہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن خود ہم زینب کبریٰ ہی کو وسیلہ بنا کے اللہ سے وہ اسپریچول پاور مانگتے ہیں جو اس 21 سینچری میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی طاقت دے. نائجیریا میں ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے شیخ ابراہیم زغزوقی. ان کی بیوی کا نام ہے زینت ابراہیم زغزوقی. ان کے 7 بیٹے تھے، وہ 7 ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے. یہ ریسنٹ ہسٹری ہمارے سامنے. صرف ایک بیٹی ان کی یا 2 بیٹیاں وہ باقی بچی ہیں، باقی سارے ان کے بیٹے، ان کے 7 بیٹے ان کے سامنے مار دیے گئے، جوان بیٹے. اور جب پوچھا اخباری نمائندوں نے ان سے تو پہلے تو ان کا اطمینان دیکھا اور کہا کہ پھر یہ اتنا بڑا صدمہ، ماں پاگل ہو جاتی. کہا میں بھی پاگل ہو جاتی. لیکن جب میں نے اپنی شہزادی زینب کبریٰ کو دیکھا کہ میدان کربلا میں 11 محرم کو جا رہی تھی، حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہا تھا کہ خدا بندہ یہ قربانی ہے جو یہ زینب تیری بارگاہ میں پیش کر رہے. تو میری تو اولاد کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے زینب کی قربانی کے سامنے. زینب کی قربانی کو دیکھ کے زینت اپنے 7 بیٹے قربان کر دی. ہم سے اتنی بڑی قربانی تو اسلام نہیں مانگ رہا ہے نا. زینب کبریٰ کی ولادت کے موقع پر خدیجہ طاہرہ کی مثال کے ذریعے سے پیغمبر نے ہر چاہنے والے اور چاہنے والی کو دین کی خاطر ہر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا حکم دیا. خدا بندہ عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی اسلام کے خاطر ان تمام مصائب و قربانیوں کا واسطہ ان کے چاہنے والوں، ان کے چاہنے والیوں، خاص طور پہ جو میری یہ اسپیچ سن رہے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما.
اور زینب کبریٰ ہی کا واسطہ ہمیں وہ طاقت عطا فرما جو زینب نے کربلا میں دکھائی، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی دے کہ ہم آج کے دور میں خود اور اپنے بچوں کو اس دین پہ عمل کروا سکیں۔ خدا بندہ زینب کبریٰ کے طفیل ہمارے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرما۔ جس زینب نے اپنے بیمار بھتیجے کو بچایا، خدا بندہ اسی زینب کبریٰ کے طفیل دنیا بھر کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور خاص طور پر اس وقت جو خطرناک بیماری ہے اس سے ہر ایک کو محفوظ فرما۔ خدا بندہ زینب کے اور زینب کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر مسئلے سے، رزق کے ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ اور خدا بندہ واقعاً یہ ولادت ہم صحیح معنوں میں منا سکیں، زینب کے وارث و بیٹے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً محفل العصر کے بانی مرحوم طاہر مومن اور اس خانوادے اور اس محفل کی خدمت کرنے والے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں شہزادی زینب کی ولادت پر، امام زمانہ کو مبارکباد دیتا ہوں، خود رسول اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں، مولا علی کو مبارکباد دیتا ہوں، جناب فاطمہ کو مبارکباد دیتا ہوں، زینب کے دونوں بھائیوں حسن حسین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان ساری ہستیوں کو اس خوشی کے موقع پہ تحفہ بھجوائیے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاء فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي يذم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغثاء وانكتر الرجاء وذاكت الأرض ومنت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا تحتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلم البصر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الثار 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 على جل على جل على جل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Zarat Warsa by Brother Maza is up next. Can we get a loud salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد وأجل فرجهم ولعناتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين
ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاري والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك قد كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك من جاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أنك أئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Sorry, the Hazrat Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya Abul Fazl Abbas ibn Amir al-Mu'minin. Assalamu alaikum ya ibn Sayyid al-Wasiyan. Assalamu alaikum ya Abdul Salih al-Mutayu ilallah wa alayhi rasulihi. Assalamu alaikum afzal ash-shuhada'i. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjihim. Zahrat Imam Hussain alayhi salam. Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. Assalamu alaikum ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaikum ya Ibn Amir al-Mu'minin. Assalamu alaikum ya Ibn Fatima al-Zahra. Assalamu alaikum ya Abul Fazl Abbas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Zahrat Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salam. السلام عليك يا قريب القربى. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زهرة الإمام مهدي عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. Alaman, Alaman, Alaman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Up next is Dua Hujjat, which is going to be recited by Asya, Sakina, and Ali Jawad. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli waliyatal fajr Hassan salawat
حتى أرسك توا فيها طويلة برحمتك يا رحمن. صل على محمد وآل محمد وجل فرج. English transliteration. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O Allah, please do send the blessings of Muhammad and the households of Muhammad. O Allah, before you, your representative, the Hujjah, the proof, the son of al-Hassan. Your blessings be upon him and his forefathers, in this hour and in every hour. A guardian, a leader, a protector, a helper, a proof, and an eye, until you make him live upon this earth in obedience to you, and cause him to live in it for a long time. Or Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. This concludes tonight's program. But before we go ahead and let the night go by, let's do a Surah Fatiha for the people that don't have anybody to do Fatihas for them, and send blessings to them. Let's shower as many blessings as we can to them tonight. And for the family of Bibi, Zainab, Bibi Fatima, and Tamam Ahl Bayt, including Marhum Tahir Momin, and the family of Kamal Momin, my family, and all the members that participated, everybody in the community. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. And one loud salawat for Bibi Zainab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum.